वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है और 25 अगस्त 2022। ये सवालात पिछले हफ्ते आए हुए थे, इनको नहीं पूरा किया जा सका, ज़्यादा ऐलान नहीं किया गया। कोशिश की गई है कि अब सारे सवालात को निपटा दिया जाए। पूछा गया है कि मुहर्रम के बाद जो सफ़र का महीना आता है उसमें क्या काम करने का है। उसमें कुछ भी काम नहीं है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, खाना खाओ। जो ये सफ़र के महीने में लोगों ने मशहूर कर रखा है, जितनी भी चीज़ें क्या क्या बताएंगे, क्योंकि अगर कर्नाटक वाले एक करते हैं तो यूपी वाले एक करते हैं, तो कितना आदमी जानेगा किस इलाके में इतना बड़ा देश है। एक बात ये ज़रूर जानते हैं कि कोई चीज़ शरीयत से साबित नहीं है, सीधी सी बात। पूछा है कि क्या सफ़र के महीने में लड़की को अपने मैके में सफ़र का चाँद देखना चाहिए। ये चक्कर चलाए क्या होगा, जब शुरू हुआ होगा कि ससुराल वाले भेज नहीं रहे होंगे तो किसी ने शुरू किया होगा कि ये तो बहुत बड़ा वो है, सफ़र का चाँद तो लड़की को ससुराल में देखना ही नहीं चाहिए। जैसे यूपी में मशहूर है कि ईद उल अज़हा यानी ज़िलहिज्जा का जो चाँद है वो लड़की जो है वो ससुराल में नहीं देखना, यानी पहला खून, ख़ास कर पहली मर्तबा पहला खून जो है वो ससुराल में नहीं देखना। ये सब बेकार की बातें हैं। बहरहाल इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पूछा गया है कि एक हदीस बहुत बड़े उस्ताद ने नकल की है और हदीस ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल बहुत तंगी चल रही है, मतलब पैसे नहीं हैं, परेशानी है, बीवी भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ दूसरी शादी कर लो। अब पहले से कड़की थी, एक और आ गई। उन्होंने कहा जाकर शादी कर लिया, फिर भी कोई मसला नहीं हल हुआ, तो आकर के फिर शिकायत की। तो उन्होंने कहा जाओ तीसरी कर लो। उन्होंने तीसरी कर लिया। उसके बाद फिर भी मसला नहीं हल हुआ, फिर आए तो उन्होंने कहा जाओ चौथी कर लो। तो उन्होंने पूछा है कि मौलाना साहब ये अक़ल के ख़िलाफ़ है, ये कोई हदीस है या नहीं है। मैंने भी ये हदीस बयान की है। मैंने सबसे पहले इस हदीस को मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से क्लास में सुना था, लेकिन उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसकी तहक़ीक़ की जाए। तो फिर जब ये सवाल आया तो तहक़ीक़ करने बैठे तो पता चला कि ये किसी हदीस की किताब में हदीस मौजूद ही नहीं है, ये किसी हदीस में नहीं है। तारीख़ बगदाद जो तारीख़ की किताब है उसमें ये वाक़या नक़ल किया गया है। अल्लामा ज़हबी, अल्लामा इब्न हब्बान और बहुत से लोगों ने लिखा है कि ये इतनी ज़ईफ़ है कि ये हुज्जत ही नहीं करार दी जा सकती और अक़ल के भी ख़िलाफ़ है। ये एक अलग बात है कि जो लोग शादी पहली की बात कर रहा हूँ इस वजह से नहीं करते हैं कि हम पैर पे खड़े हो जाएं, पैर पे खड़े हो जाएं, ये शरीयत के उसूल के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि आप पाक दामनी के लिए शादी करें, अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद क्या कर देगा, तुमको गनी कर देगा, वो है। लेकिन ये कि एक के बाद दूसरी कर लो तो किसी को करना होगा, 3-4 तो अपना ये जुगाड़ लगा करके उसने कर दिया मामले को। बहरहाल ये किसी भी सही मुस्तनद किताब में हदीस मौजूद नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक साहब ने पूछा है कि मैं एक मदरसे का ज़िम्मेदार हूँ, आपकी जुमा की तकरीर सुनी और उसमें आपने इशारतन ये बात बताई कि मदरसे में जो अंजुमनें होती हैं जिनके ज़रिए तकरीर बच्चों को सिखाई जाती है, आपने उसमें इशारा किया, लेकिन आपने पूरी बात वजाहत नहीं की। बराए करम पूरा खाका पेश करें। बहुत अच्छा सवाल है, मैं पूरी बात बता देता हूँ। मेरी समझ से जो मदरसे की अंजुमन होती है जिसमें बच्चों को तकरीर सिखलाई जाती है, उसकी तरतीब भी एक एक बात कह रहा हूँ, देखिए गौर से सुने और आप अपनी अंजुमन को भी इसी तरीके पे चलाने की पूरी फिक्र करें। शोबे हिफ्ज़ वालों को और नादरा वालों को एक हमद या एक नात पढ़ाई जाए।
اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھ کر کے آ کر کے جو ہے وہ تقریر کرنے کے بجائے نعت سے اپنے آپ کو انجمن میں شرکت مان لیتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے ذریعے نعت اور حمد پڑھائی جائے، اور نعت اور حمد ایسی پڑھائی جائے، خاص کر نعت ایسی پڑھائی جائے جس میں کوئی پیغام ہو۔ ایسی نعت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گنبد خضرا کے کبوتر ہوتے، فلاں ہوتے، کچرا ہوتے، یہ کیا کوئی نعت ہے یہ؟ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میسج ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، 10 باتیں لکھی ہیں۔ نمبر 2، ایک تقریر ایسی ہونی چاہیے چھوٹی کلاس کے بچے، دوسری یا پہلی جماعت کے عربی کے بچے، جو فضیلت پر بات کریں۔ دوسری سے اوپر والے جو بچے ہوں وہ کوئی نہ کوئی وعید کی بات کریں، یعنی جھوٹ بولنے کے کیا نقصان ہیں، وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں، امانت داری میں خیانت کرنا، ایک وعید پر تقریر ہو۔ اور ایک تقریر کوئی ایک واقعہ ایسا بیان کیا جائے جو مشہور ہو اور جھوٹا ہو، تاکہ دھیرے دھیرے آپ کو معلوم ہوتا رہے کہ بھئی یہ سب چھوڑ رہے ہیں لوگ، تو آپ اس کو بتایا جائے، ایک واقعہ منیمم ہو۔ اسی طریقے سے ایک ایسی حدیث یا 2 ایسی حدیث ہو جو آپس میں ٹکراتی ہوں، متضاد ہوں، ان کو بیان کر کے ان کی تطبیق، تعویل، تنسیخ، یا یہ کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اس میں سے کسی چیز کو وضاحت کر کے بچہ جو ہے وہ اس حدیث کو بیان کرے، دونوں حدیث کو، اور اس کے بعد جو ہے بھلے ایک حدیث بیان کرے، 2 کرے، لیکن ایک پروگرام اس میں ایسا شامل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک تقریر جو ہے وہ کیوں اور کیسے پر ہونی چاہیے، کیسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم مدارس کے لوگ یا مسجد والے اپنے باتھ روم اور ٹوائلٹ کو گندہ کیوں رکھتے ہیں؟ 2-3 باتیں بتاؤ بھئی، کیا وجہ ہے؟ کوئی فضیلت ہے؟ یا کھلا پیشاب گھر جو بنایا جاتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ سطر دیکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو کچھ ہے بتائیں آپ اسے۔ تو کیوں اور کیسے سے ایک تقریر ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کے خلاف جو مناظرے بازیاں مدرسے میں ہوتی ہیں وہ بند ہونی چاہیے۔ جس کو آپ اہل سنت والجماعت مان لیے ہیں اس کے خلاف جو ہے نا وہ اسٹیج سے تقریریں نہیں ہونی چاہیے، علمی گفتگو ہونی چاہیے۔ آپس میں بیٹھ کر کے آپ کوئی مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں، آئیے بیٹھ کر بات کریں گے، لیکن اسٹیج سے جو ہے اس قسم سے بچوں کو ترغیب دلا کر کے ان کو مناظرے بازی کرانا، یہ اس وقت کا تقاضا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایسا عنوان ہونا چاہیے جس میں جماعت چہارم ہو، پنجم ہو، ششم ہو، کہ جس نگران کی نگرانی میں انجمن ہو رہی ہے وہ اچانک کسی سے کہہ دے، 4ویں 5ویں کے بچے سے، کہ آپ اس عنوان پر بات کیجئے، پہلے سے اس کو نہیں بتایا گیا ہو، ایک عنوان پر اس سے کہہ دیا جائے، 2 منٹ بولے، 3 منٹ بولے، جو بھی اس کی سمجھ میں آئے بولے۔ کیونکہ جب آپ یہاں سے فارغ ہو کر جائیں گے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اچانک کسی گاؤں میں پہنچے، پتہ چلا مولانا صاحب آئے ہیں، تو لوگ کیا بولیں گے؟ مولانا صاحب 5 منٹ بات کرو۔ اب آپ بولیں میں تقریر تیار نہیں کیا ہوں، تو ایسی آپ کی عادت ہونی چاہیے کہ آپ اچانک جو ہے نا اگر کوئی عنوان دے دیا جائے تو 2-3 منٹ 4 منٹ کیا کریں، بات کریں۔ اسی طریقے سے ایک تقریر ایسی بھی ہونی چاہیے جو رد شرک اور رد بدعت پر ہو۔ اس ترتیب سے اگر انجمن چلائی جائے تب انجمن کا فائدہ انشاءاللہ بھرپور ہوگا۔ تو امید ہے کہ محترم جنہوں نے پوچھا ہے ان کی بات کا مکمل جواب ہو گیا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب آج کل واٹس ایپ پر بہت سے روزانہ کچھ لوگ مجرب عمل بتاتے ہیں کہ یہ بڑا مجرب عمل ہے، آپ اس کو کریں گے تو فلاں ہو جائیں گے، مالدار ہو جائیں گے، بیماری نہیں۔ دیکھیں انہوں نے لفظ مجرب استعمال کیا ہے، یعنی ہمارا تجربہ کیا ہوا، اس میں مفعول ہے، ہمارا کیا ہوا تجربہ ہے۔ کوئی بھی علاج اور کوئی بھی ادب، کسی چیز کا ادب اور علاج شرعی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ کیا اصول ہے؟ یہ ادب اور علاج کسی شرعی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ مجھ سے پوچھیں مولانا صاحب پیراسیٹامال کھا سکتے کہ نہیں، میں بولا کھا سکتے، آپ بولے حدیث پیش کرو،
کہاں سے حدیث لائیں گے؟ یہ علاج ہے۔ شرط کیا ہے کہ علاج اور ادب شریعت کے کسی اصول کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب انہوں نے کہا ہے کہ مجرب عمل ہے، آپ بھی تجربہ کر لیجئے، فائدہ ہونا ہوگا، ہو جائے گا، نقصان تو نہیں کرے گا نا۔ بھئی مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے تم مالدار ہو جاؤ گے، کر لے یار، ایک مرتبہ مالدار ہونا ہوگا، ہو جائیں گے، لیکن 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی نقصان تو نہیں ہونا ہے نا، کر لو۔ کوئی ایلوپیتھک دوا تو ہے نہیں کہ اگر فائدہ نہیں کری تو نقصان ضرور کرے گی، یہ ایسی چیز ایسا نہیں ہے، لہذا اس کو کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے، کہا ہے کہ مولانا صاحب میں آپ کی تقریر برابر سنتا ہوں، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ہم 4 آدمی روز صبح گشت کرتے ہیں اور اپنے محلے میں جو لوگ فجر کی نماز میں نہیں آتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں، مگر کئی مہینہ ہو گیا 1-2 کو چھوڑ کر کوئی بھی نماز میں نہیں آ رہا ہے، تو کیوں ایسا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ذمے ان کو نماز پڑھانا نہیں ہے، نماز بتانا ہے، آپ کو ثواب مل گیا۔ کیوں؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ قیامت میں لوگ اپنی کوشش دیکھیں گے۔ بعض بچے نماز درست کرا رہے ہیں، ان کو نماز درست کرانے کا ثواب مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بچہ غلط پڑھ رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے۔ ہم چونکہ انسان ہیں، جب کوئی محنت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ برآمد ہو، یہ ایک نفسیاتی بات ہے۔ تو ایک بات تو ان سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ گشت جاری رکھیں، آپ اپنا فجر بلاتے رہیں اور ثواب ملے گا، لیکن اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ آپ کو بس، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ ہم بھی جس محلے میں رہتے ہیں وہاں بھی روزانہ گشت ہوتا ہے، وہ گشت کرنے والے کبھی اپنے گھر جا کر اپنے بیٹے کو نہیں بلائے کہ آج فجر میں کیوں نہیں آتے۔ میں دیکھتا ہوں، اور اس میں جتنے لوگ گشت پہ نکلے رہتے ہیں ان سب کے بیٹوں کو میں جانتا ہوں، کوئی بھی ماشاءاللہ مسجد نہیں آتا ہے۔ بازو کی چنتا ہے۔ قرآن مجید نے ترتیب کیا بتائی ہے تبلیغ کی؟ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ آپ اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو، یہ ترتیب اللہ کی بتائی ہے۔ اللہ کی ترتیب بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے کام کریں گے، ٹھیک ہے نتیجہ برآمد ہو جائے، لیکن اللہ کی ترتیب میں ہی نتیجہ اصل برآمد ہوگا۔ تو میں یہ سب مجھے نہیں معلوم ہے کہ صاحب اپنے گھر میں جاتے نہیں جاتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا تجربہ ہے کہ لوگوں کو جا کر کے جگاتے ہیں فجر میں، صبح گشت کے بعد بھی فجر کی نماز کے بعد بھی جاتے ہیں، اور اپنے گھر نہیں جاتے جہاں 2 جوان بیٹے جو ہے وہ خراٹے لے رہے ہیں اور فجر کی نماز انہوں نے نہیں چھوڑی ہے۔ دوسرے کے بیٹوں کو چنتا ہے، پہلے اپنے گھر کی چنتا کریں، ایک ساتھ دونوں چنتا بھی کی جا سکتی ہے، اپنے گھر بھی گشت کر لیں، بازو والے کے بھی کر لیں۔ ایسا تھوڑا ہے کہ جب تک ہمارے گھر والے شروع نہیں کریں گے تب تک بازو نہیں جا سکتے، ایسا بھی اصول نہیں ہے، یہ بھی لوگ کرتے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک ساتھ دونوں کام کیا ہے ہوتے رہنا چاہیے۔ پچھلے ہفتے ایک سوال کا جواب دیا گیا تھا، پوچھا گیا تھا کہ پیدائش کے بعد سنت طریقہ کیا ہے، تو اس میں غالباً عقیقہ کرنا بھول گئے تھے، تو بہرحال پھر سے بتا دیتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو تو بچے کو صاف کر کے اذان دی جائے، اس کے بعد تہنیک کی جائے، بچے کا نام رکھا جائے، اس کے بعد کوشش کی جائے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ عقیقے میں اگر طاقت ہے تو لڑکے کے لیے 2 بکرا عقیقہ کیا جائے، لڑکی ہے تو 1، طاقت نہیں ہے تو لڑکے کے لیے بھی 1 بکرا کیا جا سکتا ہے۔ یہ عقیقے کے گوشت کے بارے میں بھی اتنی بے تکی باتیں ہیں، نانا نانی نہیں کھا سکتے، ماموں نہیں کھا سکتے، اس سب کو کیا کیا ہے ددھیال والوں نے کاٹا ہوگا کسی لڑائی میں کہ ان کو بلانا ہی نہیں ہے۔ وہ چکر چلا کر کے انہوں نے مسئلہ ہی بیان کر دیا مفتی صاحب نے کہ آپ نانا نانی ماموں نہیں کھا سکتے ہیں، سمجھے نہیں؟ یہ سب بکواس باتیں ہیں۔ عقیقے کا گوشت سب کے لیے جائز ہے، اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ اس کا 3 حصہ ایک دم ناپ کر کے سونے کی طرح تولا جائے۔ مستحب ہے کہ اس کے گوشت کو 3 حصہ کر دیا جائے، غریبوں کو دیا جائے، رشتہ داروں کو، اور اپنے لیے۔ مثلا ایک آدمی کا پریوار اتنا بڑا ہے کہ سب لوگ مل کر کے کھا لیتے، پورا بکرا کھا لیجیے، کچھ بھی نہیں۔ قربانی میں بھی یہی مسئلہ ہے، قربانی میں بھی یہی مسئلہ ہے، مستحب ہے اس گوشت کو تقسیم کرنا، واجب
نہیں، جب عقیقہ ہی واجب نہیں ہے تو اس کے گوشت کی تقسیم واجب اس طریقے سے کیسے ہوگی؟ تو عقیقہ کرنا، اس کے بعد جو ہے وقت پر اس کا جو ہے ختنہ کروانا، یہ اس کے علاوہ جتنی باتیں آپ جانتے ہیں سب الحمدللہ سب جھوٹی ہیں، سب بکواس، چھٹی ہوگی، فلاں ہوگی، ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ اردو ڈکشنری میں وہ لفظ بھی نہیں ملتا کہ اس کے معنی کیا ہے، ایسے ایسے لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں، سمجھے، بقول مولانا حقانی صاحب کے بے صفحے کی باتیں۔ بہرحال یہ سنت طریقہ ہے، اس طریقے سے بچے کی پیدائش پر ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا کیا فضائل میں ضعیف حدیث بیان کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ فضائل میں ضعیفی حدیث بیان کی جائے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ فضائل میں صحیح حدیث بیان ہی نہیں کرنا ہے، یہ مطلب نہیں ہے بھائی۔ ایک ترغیب دلانی ہے آپ کو کسی کام کے لیے، صحیح حدیث نہیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے، ضعیف حدیث بیان کر دی جائے فضائل میں، لیکن یہ کہ جب بھی فضیلت بیان کرتے ہیں تو ضعیفی بیان کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ضعیف حدیث بیان کرنے کی مزید فضیلت ہے فضائل میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بیٹے کا نام عثمان تھا؟ کیونکہ آج کل جو اہل تشیع ہیں وہ عائشہ ہیں، عمر ہیں، عثمان نام قطعی نہیں رکھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری جو بیوی ہے جن کا نام ام البنین ہے، یہ شمر دل جوشن، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، یہ حضرت علی کا سالہ ہے، شمر دل جوشن۔ ان کی جو بہن تھی ام البنین، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی تھی، ان کے 4 لڑکے تھے، ان 4 لڑکے میں ایک کا نام جو ہے عثمان ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ آج ہم عثمان نام نہیں رکھتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عثمان رکھا ہے، لہذا یہ صحیح ہے کہ ان کے بیٹے کا نام عثمان تھا۔ پوچھا گیا مولانا صاحب میں دعوت کا کام کرتا ہوں، اس کو مؤثر کیسے بنایا جائے، یعنی تاثیر پیدا ہو، دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ ابھی بتایا نا ایک نسخہ، ابھی جب دعوت ہوتی ہے ولیمے کی، ہم نے کہا کہ آپ ولیمے میں آئیے، تو چھوٹے والے بچے کو بھی لے کر کے آتے ہیں، بھیا کو بھی چلو آج دعوت ہے، وہی فجر میں اٹھ کر آتے ہیں تو بھیا کو جگا کے کبھی نہیں لاتے ہیں۔ ہمیں جہاں ولیمے میں سب کو لے کے جا رہے ہو، وہیں پہ جب نماز پڑھنے جاؤ تو بھی تو فکر کرو نا، ان کے پیٹ کی فکر کر رہے ہیں، ان کے آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ گھر سے ترتیب بگڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں دعوت کے۔ پوچھا گیا میں اہل سنت والجماعت ہوں، ہم بھی اہل سنت والجماعت۔ اچھا یہ بھی ایک بڑی بات ہے، سامنے والا اہل سنت والجماعت بولتا ہے اور ہم لوگ اب جو اصل اہل سنت والجماعت ہیں وہ دیوبندی اور فلاں کے چکر میں لگے ہیں، ہم ان سے بڑے اہل سنت والجماعت ہیں، ہم ہی اصل اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم تمہاری پارٹی کے ہیں جو سوال کیے ہیں، پوچھا میں اہل سنت والجماعت ہوں، کیا جماعت اسلامی، اہل حدیث اور تبلیغی جماعت کے پروگرام میں شرکت کر لیتا ہوں، کر سکتا ہوں؟ اچھا میں پوچھتا ہوں، یہیں ہبلی میں دیکھتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی والے دعوت ولیمہ کریں تو جاتے کہ نہیں جاتے ہیں؟ پیٹ کا جہاں پہ چکر ہے وہاں پہ تو دعوت قبول کر لیتے، جب دین کے نام پہ بلاتا ہو تو مسئلہ پوچھ رہے ہو بھئی، دین کے لیے بلایا ہے نا۔ اگر ان کو آپ اہل سنت والجماعت مانتے ہیں تو اگر ان کی دعوت کھاتے ہیں تو دین کی دعوتیں بھی شامل ہونا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے؟ کسی بہن نے پوچھا ہے کہ کیا کھلے کپڑے میں نماز نہیں ہوتی؟ کھلا کپڑا جانتے ہیں، جیسے لنگی ہے کھلی ہے، غرارہ ہے کھلا ہے، شرارہ ہے کھلا ہے۔ آگے انہوں نے مزید تشریح کیا ہے کہ کھلے کپڑے سے مراد وہ ہے جس میں میانی نہیں ہوتی۔ یہ ایک بات مشہور ہے کہ جس میں میانی نہیں ہوتی، جس کپڑے میں، اس کپڑے میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ سب عورت کا مسئلہ ہے۔ عورت جانتے ہیں، توریت جیسے ایک کتاب ہے، ایسے عورتوں نے مل کر کے ایک کتاب لکھا، اس کا نام کیا ہے؟ عورت، چھپتی نہیں ہے، سب یاد ہے، یادداشت میں ان کے ہے۔ تو انہوں نے مزید وضاحت کیا ہے کہ کھلے کپڑے سے مراد جس میں میانی نہ ہو، کیا ایسے کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟
नमाज के लिए शर्त है सतर का ढकना। तुम बोरा से ढक लो या तुम कपड़े से ढक लो या तिरपाल से ढक लो, जिस चीज़ से चाहे ढक लो, नमाज हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा है कि बाद लोग कहते हैं कि जब तक जो है वो अंडरवियर नहीं पहनी जाएगी खुले कपड़े के नीचे तब तक नमाज नहीं होगी। ये भी झूठी बात है, इसका भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। सतर का ढकना फ़र्ज है, इस बात को नोट करें। पूछा गया है कि उम्मत में इत्तेहाद पर आप बहुत गुफ्तगू करते हैं, उम्मत में जोड़ कैसे पैदा हो? सबसे पहले तोड़ का इरादा ख़त्म कर दो। क्या करो? उम्मत में तोड़ के जो आइडियाज़ आपके पास हैं वो तोड़ के आइडियाज़ ख़त्म कर दें, अपने आप क्या हो जाएगा? जोड़ पैदा हो। एक मरतबा मौलाना साद साहब से एक साहब ने पूछा कि ये 72 फ़िरके जो होंगे, 73 होंगे, एक जन्नत पे जाएगा और 72 जहन्नम में जाएंगे, वो एक कौन होगा? कई साल पहले की बात है। तो मौलाना ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। मौलाना ने फरमाया वो एक तबका वो होगा जो 72 को जन्नत में ले जाने की फ़िक्र करेगा। तोड़ के बजाय वो 72 के बारे में ये फ़िक्र करेगा कि किसी तरह ये जन्नत में दाखिल हो जाए। उन्होंने कहा वही तबका जाएगा जन्नत में। इसी तरीके से उम्मत में जोड़ के लिए सबसे पहले तोड़ की पॉलिसी क्या कर दी जाए? ख़त्म कर दी जाए। नंबर 1, कम से कम, एक एक बात बता रहा हूँ, कम से कम अहले सुन्नत वल जमात जिनको आपस में आप समझते हैं उनमें एक दूसरे का मेल होना चाहिए। अभी बताया ना, सवाल पूछा है कि क्या अहले हदीस के प्रोग्राम में जा सकते हैं, जमात इस्लामी के जा सकते हैं, तबलीगी जमात के जा सकते हैं? सबसे पहले ये बैरियर ख़त्म होना चाहिए। जहाँ भी हो, जो भी दीन की बात करें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल हिकमतु ज़ालतुल मोमिन, अल हिकमतुल ज़ालतुल मोमिन, अच्छी बात मोमिन की गुमशुदा चीज़ है। हैसो वजद फहुवा अहक्कु बिहा, जहाँ पर पाए उसको अख्तियार कर ले। कोई भी आदमी की अच्छी बात है, काफिर भी अगर कोई अच्छी बात कह रहा है उसको भी आप अपना लें। तो जब काफिर भी बच्चा भी कोई कहे, नाबालिग बच्चा भी एक बात अच्छी कह रहा है, आप उसको अपना लें। तो सबसे पहले अहले सुन्नत वल जमात के आपस के इस मेल को इकट्ठा करना चाहिए। ये प्रोग्राम जो हमने बांट रखे हैं, मैं अल्लाह के फजल से आपको मालूम है सबके यहाँ जाता हूँ। अहले हदीस के प्रोग्राम में भी जाता हूँ, तबलीगी जमात के प्रोग्राम में भी जाता हूँ, जमात इस्लामी में भी जाता हूँ, और क्या कहते हैं, सब में जाता हूँ, और अपने में तो जाता ही जाता हूँ। बहुत से लोग ये पूछते हैं मौलाना साहब आप किस जमात के हैं? मैं बोलता मैं जमातुल मुस्लिमीन। सम्माकुम, कुरान ने क्या कहा? सम्माकुम, कि मैंने तुम्हारा नाम रखा है मुस्लिम। तुम कह रहे होगे हम मुसलमान के जात में जाएंगे नहीं। लिहाजा अगर जोड़ चाहते हैं तो एक काम यह करना पड़ेगा। कितना भी लोग बोलें, लेकिन ये सब चीज़, अब अगर ऐसी हालत में, जब सुनामी आई थी 2 साल पहले, 3 साल पहले केरला में, तो वो जानवर जो एक दूसरे के दुश्मन थे परेशान हो गए, पानी इतना इधर, वो भी बगल बगल बैठे थे। हालांकि वो दोनों आपस में कितने थे कि अगर मिल जाए तो खा जाए, लेकिन वो सुनामी में देखा गया कि 2 आपस के दुश्मन जानवर भी क्या है इकट्ठा बैठे थे। उनको भी बात समझ में आई कि बेटा हालात ख़राब हैं, ज़्यादा करोगे तो उन्हीं उलट जाओगे। है? इतने हालात हमारे ख़राब हैं, हम उन जानवरों से ही नसीहत पकड़ लें यार, उनको देख करके नसीहत पकड़ लें। कैसे मौके पे वो मुत्तहिद हो जा रहे हैं और रोज़ाना हमको मारा जा रहा है, दलील किया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है सब आप जानते हैं। उसके बावजूद मुर्गे की एक टांग, हम बोले भाई 2 टांग होते, नहीं एक ही टांग है। ये ऐसे करने से मसाइल नहीं हल होंगे। दूसरी चीज़ मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जो नज़रिया रखा गया है कि हम सही हैं सब गलत हैं, ये नज़रिया रखने वाले कभी मुत्तहिद इंशाअल्लाह नहीं हो सकते, कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकते। हम सही हैं आप भी सही हो सकते हैं, हम सही हैं आप गलत नहीं हैं, हम सही हैं आपकी गलती इज्तिहादी है। ये 3 अलग अलग जुमले, मुतरादिफात नहीं है, ये अलग अलग जुमले हैं। ये नज़रिया जब रखेंगे तब उम्मत में क्या होगा? इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होगा।
پوچھا گیا ہے نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کرنا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں میں مولانا صاحب بہت کوشش کر رہا تھا لیکن وہ امی مانتی نہیں ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کو ناراض کر کے بندے کو خوش نہیں کیا جائے گا۔ امی خوش ہو جائیں، اللہ ناراض ہو جائے، جاؤ بھائی اچھی بات ہے، امی بڑی ہیں ابا اللہ سے، امی بڑی ہیں اللہ سے تو ٹھیک ہے کرو۔ یہ جو نکاح کا سنت طریقہ ہے، ایک 4-5 باتیں بتا دیتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، جن صاحب نے بھی پوچھا کرنا نہیں ہے ان کو، مجھے معلوم ہے۔ ایک صاحب یہاں انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا مولانا صاحب مجھے آپ بتائیے نکاح کا سنت طریقہ کیا؟ بتا دیا میں نے۔ اس کے بعد جتنی بات بتائی تھی سب کے خلاف کیا انہوں نے، اور جب جانے لگے تو میں نے کہا تم نہیں، تمہارے والد بھی قبر سے اٹھ کے آ جائیں تو بھی تم سنت کے مطابق نکاح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا مولانا دیکھ لیجئے گا، ہم نے کہا دیکھ لیں گے۔ اور جب نکاح ہوا تو جتنی چیزیں انہوں نے کیا سب سنت کے خلاف کیا، سب سنت کے خلاف۔ ایک جگہ پہنچے ہم تو منگنی جانتے ہیں نا، جھکنی پچھنی منگنی بتایا تھا ایک مرتبہ آپ کو، جھکنی پچھنی آپ نہیں جانتے، یہاں منگنی ہوتی ہے۔ تو منگنی میں 120 آدمی آئے تھے۔ کتنے؟ 120۔ کئی لوگ ماشاءاللہ داڑھی واڑی بڑے نمازی پرہیزگار، پگڑی وگڑی۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ یہاں موجود ہیں، آپ سنت طریقہ نکاح کا بتا دیجئے۔ ہم نے کہا یہ پہلا کام تو سنت تم نے یہ کیا جو 120 آدمی آئے ہو، پہلی سنت تو یہ ادا ہوئی ہے، اب دوسری سنت کی تم کو فکر لگی ہے۔ ہم نے کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تم سنت پر قادر نہیں ہو۔ بھارتی مسلمانوں کا 90% طبقہ سنت پر قادر نہیں ہے۔ کیوں؟ بھارت کے مسلمانوں کا اپنا اسلامی ایڈیشن ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں اسلام وہ اسلام، حبیب مصطفیٰ رسول عربی نے جو بتایا ہے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ہم جانتے ہی نہیں عمل کرنا۔ لہذا نکاح کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب لڑکی یا لڑکا بالغ ہو جائے، دونوں مل کر کے پیرنٹس نکاح کی ایک تاریخ متعین کر دیں۔ نہ اس میں جانا ہے، نہ گاجا ہے، نہ باجا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ 10-20 لوگ جانا ہے۔ اچھا تاریخ رکھنے کے لیے 10-20 آدمی کیا دو؟ تاریخ بڑی وزن ہوتی ہے، اٹھانا مشکل ہے۔ کیوں جا رہے ہیں 15 آدمی لد کر کے؟ اچھا پھر وہاں جائیں گے تو معلوم کیا کیا حرکت کرتے ہیں، ماموں دیکھیں گے، ہر وہ دیکھے گا جو منع ہے اور وہ نہیں دیکھے گا جس کی اجازت ہے۔ اجازت ہے آخر میں اگر شادی طے ہو جائے کہ لڑکا کہے کہ بھائی میں لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور کیا دیوانہ، وہ اصل بات کی ہے جو شریعت والی تھی، یہ دیوانہ۔ ماموں جو جا رہے ہیں یہ سیانے، یہ کام شریعت کے مطابق ہو رہا ہے۔ سب غیر محرم دیکھیں گے، سب کو اجازت دی جائے گی، سمجھے نہیں؟ لڑکی نہ ہو گئی، خدا نہ خواستہ آلو گاجر ہو گئی۔ اتنی بے عزتی ہم اپنی بہنوں کی کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے ہم کو۔ اور جب ہم جاتے ہیں تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، ہماری بہن کے لیے فکر کرنے آتے ہیں تو مولانا صاحب تقریر کیجیے، اور اس وقت نہیں تقریر کرائے جب خود جا رہے تھے۔ ہماری بہن کو دیکھنے گئے تو مولانا صاحب تقریر کریں، اور خود جو ہے سارے غلط کام کیے۔ بہرحال تاریخ فکس ہو جائے، 1-2 آدمی جا کر تاریخ رکھ لیں۔ نمبر 1، مسجد میں نکاح طے کر لیا جائے۔ میں ایک قاسمی کو پوچھنے آتے ہیں کون کون لوگ آتے ہیں پورا۔ اچھا ہم 4-5 گھنٹے پہلے پوچھ چکے تھے، بیٹی سے بتا دیے تھے تیرا نکاح فلاں سے۔ ہم نے جا کر کے عصر کے بعد نکاح پڑھ دیا۔ اب یہاں انتظار پہ انتظار کہ مولانا صاحب کب آئیں گے۔ تو ہماری اہلیہ سے انہوں نے پوچھ لیا کہ وہ پوچھنے نہیں آئے، وہ نکاح ہو گیا، ادھر کھجور بھی لوگ کھا رہے ہیں، شربت بھی پی رہے ہیں۔ تو ہماری اہلیہ نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، مولانا صاحب کو معلوم ہے، انہوں نے 4-5 گھنٹہ پہلے ہی پوچھ لیا بیٹی سے آ کر کے، ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا یہ طریقہ ہے، اختیار کریں۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ آج کل ولیمہ نکاح کے فوراً بعد ہو جاتا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ولیمہ ہوا ہے کہ جس میں میاں بیوی کی ملاقات نہ ہوئی ہو، محض نکاح ہو گیا ہو اور ولیمہ ہو گیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، جیسے 11 بجے نکاح ہوا اور آپ نے 2 بجے کیا کر دیا؟ ولیمہ کر دیا۔ اب ولیمہ افضل تو یہ ہے کہ
दोनों की मुलाकात हो। लेकिन अगर मुलाकात नहीं हुई और सिर्फ निकाह हो गया और उसके बाद वलीमा कर लिया गया तो सुन्नत वलीमा क्या हो जाएगा, अदा हो जाएगा, अफजल नहीं है। और रहा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बीवियों के साथ ऐसा हुआ है। नंबर 1 उम्मे हबीबा का निकाह नजाशी ने बादशाह ने किया, वहीं पर उसने वलीमा कर दिया। उम्मे हबीबा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, वलीमा हो गया। वलीमा एडवांस नहीं कर सकते। हम लोग देवबंद में पढ़ते थे, एक लड़के को बड़ा शौक़ शादी का, बहुत थोड़ा सा मेंटल भी था, हमारे कमरे में रहता था, पैसा बहुत था उसके पास, बहुत पैसा था। तो ऐसे शादी रोज़ कदम ने कहा देखो शादी तो जब होगी वलीमा कर लो, वो तो पक्का है ना। तो कहा वह कैसे? हमने कहा निकाह जब होगा 20-25 लड़के दबा के खाए वलीमा, समझे। मालूम नहीं उनका कब निकाह हुआ, अल्लाह जाने। तो वलीमा एडवांस नहीं हो सकता निकाह से पहले, निकाह हो गया तो वलीमा हो सकता है। बात समझे मेरी? तो एक उम्मे हबीबा का वलीमा हुआ नबी के साथ। दूसरा ज़ैनब बिन्त जहश के बारे में भी सही हदीस है कि इनका वलीमा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, निकाह किया, अभी मुलाकात नहीं हुई थी, उसके बावजूद वलीमा क्या हो गया, कर लिया गया। लिहाजा जो लोग ये कल एक मजमून आया था असल में, उसी साहब ने सवाल किया फिर कि मौलाना एक साहब ने कहा नहीं एकदम गलत है, एकदम गलत नहीं है, नबी के साथ। और दालूम का फतवा भी इसी तरह पूछा गया, मौलाना साहब जो लोग मुसलमानों को सता रहे हैं अल्लाह ताला उन पर अजाब क्यों नहीं भेज रहा है? हम तो मसला तो करता नहीं है, अल्लाह ने हो गया, ऐसा लग रहा है हम लोगों अल्लाह ताला के अजाब भेजने की पॉलिसी है। क्या है? बहुत सी पॉलिसी, उसमें से एक बता दे रहा हूँ, वो देख लें आप कि वो आप पूरा कर रहे हैं तो अजाब कल आ जाना चाहिए, बल्कि अभी आ जाना चाहिए। किसके ऊपर? जो मुसलमान को सता रहे हैं। पॉलिसी क्या है? जिस कौम पर अजाब भेजना है, अगर वहाँ पर मुसलमान रहते हैं, जब दावत का काम उनको मुकम्मल उनको इस्लाम का तारुफ करा दिया जाएगा, तब परवरदिगार आलम अगर उसके बावजूद वो इस्लाम पर नहीं आएंगे तब उन पर अजाब आएगा। कितने लोगों को आपने दावत दिया है? कितने लोगों को दावत दिया है? किसी को नहीं। दावत का काम जब मुकम्मल होगा तब क्या होता है, फिर नबी वार्निंग देता है। नबी का तरीका भी यही है, वार्निंग देता है, उसके बाद उस इलाके को छोड़ देता है, उसके बाद क्या होता है, अजाब आता है। हमने अभी कुछ भी नहीं किया, अजाब का इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी नहीं अंजाम दी गई है, अपनी ड्यूटी पहले अंजाम दें, तब फिर अजाब का इंतज़ार किया जाए। पूछा गया है कि गैरों के दिल में मोहब्बत कैसे पैदा की जाए। बहुत लंबा टॉपिक है, एक बात बता देते हैं। मुसलमान जिन चीज़ों को इशू बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे हिजाब के ख़िलाफ़ हम बोलते हैं हिजाब गलत हो रहा है, तलाक़ के बारे में हमने कहा गलत हो रहा है, विरासत का कोई गलत हो रहा है, ये सब हमारे ज़ाती फ़ायदे हैं। आप सामने वाले के दिल में मोहब्बत चाहते हैं, अभी भी बता रहा हूँ, भारत में ये तरीक़ा अख्तियार किया जाना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो कॉमन हैं और दोनों परेशान हैं। मिसाल के तौर पर मुसलमान, मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम मदारिस हफ्ता मनाते कि साहब शराब नोशी के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जाएगी। आप हिजाब के ख़िलाफ़ एहतजाज निकालें ना, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन आप जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं वो जान रहा है इसको अपने फ़ायदे से मतलब है। ये हिजाब का मसला, तलाक़ का मसला, ये अपने मसले से है। लेकिन एक चीज़ जो इंसानियत को बर्बाद कर रही है, शराब नोशी है, ज़िना है, औरतों की इज्जत का मसला है, दलितों के ऊपर जुल्म का मसला है, ये जो चीज़ें हो रही हैं, इनको अगर इशू बनाया जाता तो भारत में गैर आपसे मोहब्बत करते कि वाकई में ये लोग इंसानियत का दर्द रखते हैं। आप मुसलमान का तो दर्द रखते हैं, इंसानियत के दर्द के लिए कोई काम हमने भारत में कोई बहुत बड़ा नहीं किया है। अगर ये काम किया जाएगा तब लोगों के दिलों में क्या होगी, आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी। पूछा गया मौलाना साहब हम दुआ करते हैं कि मजलूमों की अल्लाह मदद फरमा, इससे कौन मजलूम मुराद है? लोग क्या समझते हैं जिसको एक आदमी ने मार दिया, जो मारा वो जालिम है, जिसको मार पड़ गई मजलूम है, वो भी मजलूम है। आज आपको बताते हैं, और ये भी देखना है कि कभी हमने इनके लिए दुआ किया है। सब आदमी नोट करें, एक एक बात नोट करें। आपको मालूम है कि 70% बहुएं अपनी ससुराल में परेशान है, मजलूम है, कभी आपने उनके लिए दुआ किया है?
30% ساس پریشان ہے بہوؤں سے، کبھی ہم نے ان کے لیے دعا کیا ہے؟ بغیر کسی جرم کے ایک بڑی تعداد جیلوں میں بند ہے، کبھی ہم نے ان کے لیے دعا کیا ہے؟ یہ مظلوم لوگ ہیں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے خلاف ہے، اس کی بات نہیں سنتا ہے، کبھی اس باپ مظلوم کے لیے آپ نے دعا کیا ہے؟ ماں سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں، کبھی ہم نے اس ماں کے لیے دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بیٹے کو فرما بردار بنا دے؟ اسی طریقے سے ایک مالک ہے، چاہے زمین کا مالک ہے چاہے دکان کا مالک ہے، ایک زمانے سے کہہ رہا ہے کہ بھیا میرا مکان خالی کر دو، اور ہم دادا ہیں، ہم خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کبھی اس مکان مالک کے لیے دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی مدد فرما؟ ان کو سب کو ہم نے مظلوم کی لسٹ سے نکال ہی دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اوقاف کی زمین پر قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے بھارت میں مسلمانوں کے پاس اتنی وقف کی زمینیں ہیں اور جائیداد ہے کہ اگر ان وقف کی زمین اور جائیداد کا صحیح استعمال ہو جائے تو یہ جتنے مدرسے اور مساجد ہیں کسی کو چندہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتنا پیسہ اس سے آئے کہ ہم بھارت کے بجٹ کو چلا سکتے ہیں، اتنا پیسہ ہے۔ کبھی آپ نے اس اوقاف کے لیے دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح معنی میں؟ یہ سب مظلوم ہے بھائی۔ مظلوم صرف وہی نہیں ہوتا جس کو 4 ہاتھ مار دیا گیا اور آپ نے دیکھ لیا، وہ بھی مظلوم ہے، لیکن یہ بھی مظلوم کی ساری کیٹیگریز ہیں۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ مولانا صاحب آپ اپنے سوال جواب میں اس کو شامل کیجئے، حالانکہ سوال ذاتی تھا۔ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے اپنے مدرسے کے لیے اپیل کی، اکاؤنٹ نمبر نہیں بتایا ادارے کے لیے۔ دیکھیں میں ایک اپیل کرتا ہوں، پریشان بھی ہوں، واقعی حقیقت یہ ہے کیونکہ 2 جگہ کی ذمہ داریاں ہیں، میں سخت پریشان ہوں، لیکن یہ پریشانی میری ذاتی کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، میں ذاتی طور پر بہت خوش ہوں الحمدللہ۔ یہ اکاؤنٹ نمبر نہیں بتاتے اس لیے کہ لوگوں کو شوق سے چندہ دینے کی عادت ہو، مجبوری میں نہیں ڈالیں۔ ہم سے بات کریں کہ مولانا صاحب ہم آپ کے ادارے کو، مسجد کو، مدرسے کو، ایودھیا والے مسجد مدرسے کو، ہبلی والے کو ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں، تب ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی میں اس کو کیا ہے، شوق ہے اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کا۔ اس لیے میں جان بوجھ کر اکاؤنٹ نمبر اس اپیل میں نہیں بتاتا ہوں۔ پوچھا گیا احناف کے مسلک کے خلاف کبھی کبھی حدیث ہوتی ہے تو احناف اپنے مسلک کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اچھا میری سمجھ میں نہیں آتا سب لوگ احنافی کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ غریب کی جورو سب کی بھابھی والا معاملہ ہے کیا؟ اگر احناف کا مسلک کی جہاں تک بات ہے، کون سا ایسا مسلک ہے جس کے خلاف حدیث نہیں ہے؟ اہل حدیث ایک مسلک ہے، اس کے خلاف بھی حدیث رہتی ہے، ان کا عمل ایک ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سب کے خلاف حدیث ہے بھائی۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آخر آپ کو کوئی دشمنی ہے کیا؟ نہیں، ہم اپنا والا بتا دیتے ہیں، بقیہ تو سبھی کے پاس دلیل ہیں اور سب کے پاس مناسب جواب ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس احناف کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا میں کھڑے ہیں، ہم ہوا میں نہیں کھڑے ہیں، ہم بہت ہی ٹھوس دلائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ان دلیلوں تک لوگ پہنچنے کے بجائے پہلے ہی فتاوے دینا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ احناف کی جو دلیل ہوتی ہے وہ بہت ہی مستند اور ٹھوس بنیادوں پر قائم ہوتی ہے۔ تو احناف جب کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں اور حدیث کو چھوڑتے ہیں تو حدیث کو چھوڑتے نہیں، اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں، اس حدیث کی تطبیق کرتے ہیں، اس حدیث کے بارے میں تنسیخ کی تحقیق کرتے ہیں، اور اگر یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے باوجود مسلک کے خلاف ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے۔ اگر قرآن کے خلاف کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو احناف قرآن کو پکڑ لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ نہ جانیے آپ کہ جیسا سوال کیا گیا ہے کہ ہم گویا حدیث چھوڑتے رہتے ہیں اور ابو حنیفہ کو ہی سمجھ لیا ہے نعوذ باللہ نبی ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نہیں مانتا یار۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ رسول کی بات کہی لوگ اس کو مانتے ہیں۔ میں اگر ایک مسئلہ بیان کر دیا آج آپ نے گھر میں جا کر بتایا کہ مولانا سراج صاحب نے کہا ہے تو اس کا مطلب آپ مولانا سراج کو مانتے ہیں؟ یہ کہنے کا ایک انداز ہے۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ آپ کو میں نے پیراسیٹامول دے دیا، کھا لیا آپ نے، درد چلا گیا۔ میں نے پوچھا کیسا درد؟ مولانا صاحب پیراسیٹامول بہت اچھی دوا ہے۔
اب میں فوراً بولا تم مشرک ہو گئے. کیوں بھائی؟ تم شفا اللہ دیتا، تم پیراسیٹامال کو بولتی ہو. ارے بھائی یہ کہنے کا عرف عام کا ایک طریقہ ہے یار، یہ عرف عام میں بات کہی. اس سے پوچھو اگر فتوی دینا ہے تمہیں کفر کا، مشرک بنانے کا، تو اس سے پوچھو کہ پیراسیٹامال میں شفا ہے یا اللہ شفا دیتا ہے. اس کے بعد اگر وہ کہے کہ نہیں صاحب اللہ شفا نہیں دیتا پیراسیٹامال، اب یہ مشرک ہوا. یہ کہنے کا ایک انداز ہے، اس کو اٹھا کر کے لوگوں نے اتنا بڑا ایشو بنا دیا. لہذا ایسا نہیں. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کے بارے میں نہیں پوچھا سوال. امام مالک کے پاس عمل اہل مدینہ اگر آ گیا تو حدیث کیسی بھی رہی چھوڑ دیں گے. نہیں سمجھے بات میری؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دلائل میں ایک دلیل، اگر مدینہ والوں کا عمل ایک ہے اور حدیث اس کے خلاف ہے تو کس پر وہ عمل کریں گے؟ عمل اہل مدینہ کو حجت مانیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے. جیسے ہاتھ اٹھانے کی حدیث موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، سیاستہ میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کی لو تک اٹھایا. بعض حدیث میں ہے کندھے تک اٹھایا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اٹھانا ہے. اس کے بعد ہاتھ باندھنے کی جہاں تک بات ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیا کہ صاحب ہاتھ باندھنا ہی نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں عمل اہل مدینہ کو میں نے دیکھا وہ ہاتھ نہیں باندھتے تھے. اب جاؤ، تو انہوں نے بھی تو چھوڑا حدیث کو. عباضی ایک طبقہ ہے عمان میں، 60% لوگ عباضی ہیں. بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے ہاتھ اٹھانے کی. وہ نماز پڑھنے آتے ہیں، کھڑے ہوئے، امام صاحب نے تکبیر، مؤذن صاحب نے تکبیر کہہ دیا، ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے. اللہ اکبر، ختم. وہ ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں، پہلی مرتبہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے. وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ رفع الیدین کے منسوخ کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ جو ایک کے مانتے ہیں ہم اس کو بھی منسوخ مانتے ہیں. ساری حدیثیں رفع الیدین کی کیا ہے؟ منسوخ ہے. وہ ایسے کھڑے رہیں گے. اگر ظہر اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نیا آدمی جاتا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا نماز پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا، کیونکہ وہ ہاتھ دونوں نیچے کیے کھڑے ہوئے. وہ بھی حدیث کو چھوڑتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. جو حدیث چھوڑتا ہے اپنے مسلک پر عمل کرتا ہے، اس مسلک پر اس سے تگڑی حدیث اس کے پاس کیا ہوتی ہے؟ موجود ہوتی ہے. لہذا احناف کو ایسے ٹارگٹ کر کے بات کرنا اچھی بات نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.